Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अक्सर जब शादी, खानदान या लंबे अरसे तक चलने वाले रिश्तों का जिक्र आता है ना, तो जहन में फौरन मोहब्बत और समझौता वगैरह आते हैं। बिल्कुल। यानी हम इंसानी रिश्तों को एक मुकम्मल तौर पर जज्बाती लेंस से देखने के आदी हैं। सही कहा आपने, हम जज्बात को ही बुनियाद समझते हैं। हाँ, लेकिन आज के इस तहकीकी जायजे में हम जिन सोर्सेज और डेटा पॉइंट्स को अनपैक करने वाले हैं, वो इस तस्वीर के पीछे एक बहुत ही ठोस और वाकई हैरानकुन हकीकत सामने लाते हैं। और ये हकीकत आम सोच से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली हमारे पास ईरान के एदादो शुमार पर मबनी एक ऐसी तहकीक मौजूद है जिसने दरअसल शादी की कामयाबी या नाकामी को इकोनॉमी के उतार चढ़ावों के साथ जोड़कर देखा है। जी, और इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद सिर्फ एदादो शुमार पढ़ना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी किस तरह हमारे सबसे निजी रिश्तों के अंदर दाखिल होकर उन्हें शेप करते हैं। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आम तौर पर मईशत और इंसानी जज्बात को दो बिल्कुल अलग खानों में रखते हैं। हमारा ख्याल होता है कि स्टॉक मार्केट या मुल्की इन्फ्लेशन का असर सिर्फ हमारी परचेजिंग पावर पर पड़ता है। सही। लेकिन जो डेटा हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो वाज़े करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल हमारे लिविंग रूम्स और हमारे आपस के रवैयों को बराह रास्त कंट्रोल कर रही होती हैं। वाकई, और इस तहकीक ने खानदान और इकोनॉमी के दरमियान जो रिश्ता वाजे किया है वो उन बहुत से मफरूज़ों को टोटली मुस्तरद कर देता है जो हम सदियों से मानते आए हैं। बिल्कुल, बहुत सी पुरानी बातें गलत साबित होती हैं इससे। तो यहीं से इस कॉन्वर्सेशन की बुनियाद रखते हैं। इस रिसर्च के शुरुआती हिस्से में जिस चीज़ ने फ़ौरन मेरी तवज्जो खींच ली वो ईरान के अंदर इन्फ्लेशन और बेरोज़गारी का बराह रास्त तलाक की शरह के साथ जुड़ा होना था। आहा, डेटा बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाता है कि ये दोनों इकोनॉमिक वेरिएबल्स शादीशुदा ज़िंदगी पर किसी तेज़ धार आले की तरह असरअंदाज होते हैं। जी हाँ। लेकिन मैं यहाँ इसके मैकेनिज्म समझना चाहती हूँ। एक सतह पर तो ये बात बहुत आम सी लगती है कि पैसे की कमी होगी तो झगड़े होंगे, पर डेटा जिस शिद्दत की तरफ इशारा कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई गहरी नफ्सियाती या समाजी वजूहात होंगी। असल में इस पूरे अमल को हम साइको सोशल स्ट्रेस पर्सपेक्टिव के तहत बहुत बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अच्छा। होता ये है कि जब किसी घराने में इनकम ड्रॉप होती है या इन्फ्लेशन की वजह से उस इनकम की वैल्यू गिर जाती है तो ये सिर्फ मैथ्स का मसला नहीं रहता। सही, वो एक अलग ही टेंशन बन जाती होगी। एग्जैक्टली, ये एक मुसलसल कॉग्निटिव लोड यानी जहनी दबाव में तब्दील हो जाता है। सोचें कि एक दिमाग जो मुसलसल इस फिक्र में मुब्तला है कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा या बेसिक जरूरियात कैसे पूरी होंगी। बिल्कुल, तो उस दिमाग के पास अपने पार्टनर के लिए एम्पैथी या हमदर्दी का मार्जिन बहुत कम रह जाता है। ये तो बहुत डीप पॉइंट है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आपस की कम्युनिकेशन को खत्म कर देता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। यानी माली तंगी दरअसल इंसान की उस जज्बाती कैपेसिटी को ही खा जाती है जो किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए जरूरी है। जी, बिल्कुल यही होता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अक्सर रिश्तों के टूटने की वजह सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी या मिजाज के फर्क को समझते हैं, जबकि हकीकत में वो टोटली एग्जॉस्टेड बैंडविड्थ का नतीजा हो सकता है। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो बनता है। हमने अक्सर ऐसी कहानियां सुनी है या मूवीज में देखा है कि मुश्किल वक्त लोगों को एक दूसरे के करीब ले आता है। हाँ, ये एक बहुत आम तस्वुर है। फाइनेंशियल क्राइसिस में खानदान आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर ईरान का डेटा इस बॉन्डिंग इन क्राइसिस वाले तस्वुर की तस्दीक क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब हमें गैरी बेकर की इकोनॉमिक थ्योरी में मिलता है। अच्छा। जिसका इस तहकीक में बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। बेकर ने एक्सपेक्टेड फुल वेल्थ का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये एक्सपेक्टेड फुल वेल्थ क्या होती है असल में? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लोग शादी को उस वक्त तक मेंटेन करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि शादी के अंदर उनकी मजमूई वेल्थ अकेले रहने से ज्यादा है। मजमूई वेल्थ से मुराद सिर्फ बैंक बैलेंस तो नहीं होगा ना? नहीं, इसमें इमोशनल सपोर्ट, टाइम, कंपेनियनशिप और घर का सुकून सब शामिल है। सही, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। जब इकोनॉमिक स्ट्रेन एक हद से बढ़ जाता है तो ये शादी के अंदर मौजूद इस फुल वेल्थ को तबाह कर देता है।
جب گھر کا ماحول مسلسل سٹریس اور ٹاکسیسٹی کا شکار ہو جائے تو پارٹنر کو لگنے لگتا ہے کہ اس رشتے میں رہنے کی کاسٹ اکیلے رہنے سے زیادہ ہو گئی ہے، واو، اور وہی وہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں طلاق کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ آئی سی۔ تو یہ پیورلی ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس بن جاتا ہے سب کانشیس لیول پر۔ بالکل۔ اگر گھر کا ماحول فائنینشیل سٹریس کی وجہ سے اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے کہ کمپینین شپ کا فائدہ زیرو ہو گیا ہے تو وہ رشتہ اپنی بنیادی افادیت کھو دیتا ہے۔ صحیح سمجھی ہیں آپ۔ اچھا، اب اس تحقیق کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے میرے مائنڈ کو بالکل بوگل کر دیا۔ جی، وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ ہم نے میکرو اکنامکس میں بزنس سائیکلز کا ذکر پڑھا۔ ڈیٹا ایک بہت ہی عجیب ٹرینڈ دکھاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایران میں طلاق کا رجحان کاؤنٹر سائیکلیکل ہے، یعنی جب معیشت گرتی ہے، ریسیشن آتا ہے تو ڈائیورسز بڑھ جاتی ہیں، جی، اور جب اکانومی بوم کرتی ہے تو ڈائیورسز کم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی اس لیے فیسینیٹنگ ہے کیونکہ اگر اس کا موازنہ مغربی ممالک کی ٹرینڈ سے کیا جائے نا، ہاں، تو پچھلی کچھ دہائیوں میں امریکہ اور یورپ میں اس کا بالکل الٹ دیکھا گیا ہے۔ یعنی وہاں الٹا ہوتا ہے۔ وہاں طلاق کا رجحان پرو سائیکلیکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جب اکانومی اچھی پرفارم کر رہی ہوتی ہے، ملک میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے، تب لوگ زیادہ طلاق لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایکسٹریم کانٹرڈکشنز ہیں۔ واقعی؟ ایک طرف لوگ اس لیے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگ تب الگ ہو رہے ہیں جب ان کے جیب میں پیسہ آتا ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے معیشت کی ہوا ایک سوسائٹی میں رشتوں کی آگ کو بجھا رہی ہے اور دوسری سوسائٹی میں وہی ہوا اس آگ کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ مغرب میں پیسہ آنے سے لوگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس عجیب و غریب بیہیویئر کے پیچھے آخر لاجک کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کاسٹ آف ڈیورس کی تھیوری پر غور کرنا ہوگا۔ صحیح۔ مغربی سوسائٹیز میں ڈیورس آٹومیٹکلی ایک بہت مہنگا لیگل اور فائنینشیل پروسیس ہے۔ ہاں، لائرز کی فیس اور کورٹ کے خرچے وغیرہ۔ بالکل، لائرز کی ہیوی فیس، اثاثوں کی تقسیم، اور پھر ایک گھر کو چھوڑ کر دو الگ الگ ہاؤس ہولڈز مینٹین کرنا۔ جب اکانومی ریسیشن میں ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس جاب سیکیورٹی یا ایکسٹرا سیونگز نہیں ہوتی تو بہت سے ناخوش جوڑے دراصل ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بس افورڈ نہیں کر سکتے الگ ہونا۔ ایگزیکٹلی، وہ فزیکلی اور فائنینشلی الگ ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ برے وقت میں اسے اکانومیز آف اسکیل کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی ایک چھت کے نیچے رہ کر بلز شیئر کرنا۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی اکانومک بوم آتا ہے، جابز ملتی ہیں، سیونگز بڑھتی ہیں، تو ان کے پاس اس ٹاکسک رشتے سے نکلنے کا کیپٹل آ جاتا ہے۔ واو۔ تو وہاں بوم کے وقت ڈیورس ریٹ اس لیے بڑھتا ہے کیونکہ لوگ آزادی افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مغرب میں ریسیشن کے وقت جو میرجز مینٹین ہو رہی ہیں وہ ضروری نہیں کہ خوشگوار ہوں۔ بالکل نہیں۔ وہ شاید بس اکنامک ہاسٹیجز ہیں۔ ہاں، لوگ مجبوری میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ایگزٹ کا ٹکٹ بہت مہنگا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن ایران کے کیس میں کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہاں کا ڈیٹا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اکنامک سروائیول نے شادی کو ہاسٹیج نہیں بنایا ہوا، بلکہ ریسیشن ان کے رشتے کے ڈھانچے کو ہی توڑ رہا ہے۔ ہاں بالکل، ایران میں جب اکنامک بحران آتا ہے تو وہاں کے فیملی سٹرکچرز پر پریشر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اسے سسٹین نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ وہاں کے ڈیٹا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی شادی کو بچاتی ہے۔ جب آمدنی بڑھتی ہے تو سٹریس کم ہوتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہوتا ہے، اور خاندان کے اندر ٹالرنس بڑھ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایران میں پیسہ آنے پر لوگ رشتہ نہیں توڑتے بلکہ اس پیسے کو فیملی یونٹ کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ فنڈامنٹلی دو مختلف ثقافتی اور معاشی رویے ہیں جو ہمیں ڈیٹا میں کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ جی، یہ ڈائیورجنس واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اسی ڈائیورجنس کو بیس بناتے ہوئے میں اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے اہم اور سب سے ان ایکسپیکٹڈ پوائنٹ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس نے شاید ٹریڈیشنلی سوچی جانے والی ہر بات کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ جی، خواتین کی امپلائمنٹ والی بات۔ ہاں، عورتوں کی ہائر ایجوکیشن اور ان کا لیبر فورس میں شامل ہونا۔ اب ٹریڈیشنل سوچ، جسے ہم انڈیپینڈنس پرسپیکٹو بھی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اگر عورت ہائر ایجوکیشن حاصل کر لے اور انڈیپینڈنٹ ارننگ شروع کر دے تو اسے مرد کے فائنانشیل سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل، اور اس انڈیپینڈنس کی وجہ سے شادیاں کمزور پڑتی ہیں اور طلاق کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔
یہی نیریٹو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اس نیریٹو پر آج بھی بہت بحث ہوتی ہے سوسائٹی میں. جی. لیکن اس تحقیق میں موجود جو آتھینٹک ڈیٹا سیٹس ہیں نا، انہوں نے اس نیریٹو کو ڈیٹا کے ساتھ پوری طرح غلط ثابت کر دیا ہے. حیران کن بات ہے. ان امپیریکل ماڈلز نے واضح کیا ہے کہ ایران میں ہائیلی ایجوکیٹڈ اور امپلائمنٹ میں شامل خواتین کی وجہ سے طلاق کی شرح میں ایکچولی کمی واقع ہوئی ہے. واو. ڈیٹا کہتا ہے کہ تعلیم یافتہ اور ورکنگ خواتین شادی کو کمزور کرنے کے بجائے اس کی اسٹیبلٹی میں اضافہ کر رہی ہیں. یہ اتنی بڑی فائنڈنگ ہے. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ٹریڈیشنل سٹرکچر سٹرونگ ہیں، وہاں عورت کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شادی کی تباہی کا سبب نہیں بن رہا. بالکل نہیں. یہ تحفظ کا سبب بن رہا ہے. لیکن مجھے اس کا میکینزم سمجھنا ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے ان ہاؤس ہولڈز میں کہ عورت کی آمدنی شادی کو بچا رہی ہے؟ اگر ہم اس کو پہلے والے اکنامک سٹرین کے کانسیپٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں نا، تو تصویر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. صحیح. ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا کہ انفلیشن اور بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہونے والا فائنینشیل سٹریس شادیوں کو توڑ رہا ہے. اب جب ایک ہائر ایجوکیٹڈ عورت مارکیٹ میں جا کے جاب کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے خاندان کو اس ڈسٹرکٹیو اکنامک سٹرین سے ڈھال فراہم کر رہی ہوتی ہے. یعنی وہ ایک شیلڈ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اس کی آمدنی گھر کے مجموعی ریسورسز کو بڑھا دیتی ہے. جب ہاؤس ہولڈ انکم ڈیول ہو جاتی ہے تو وہ سٹریس، وہ چڑچڑا پن اور وہ کانسٹنٹ انگزائٹی جو سنگل انکم ہاؤس ہولڈز میں ہوتی ہے، وہ آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جاتی ہے. بالکل ڈراپ ہو جاتی. مطلب عورت کی انکم اس کے لیے شادی سے بھاگنے کا راستہ نہیں بن رہی، بلکہ وہ اس معاشی آگ کو بجھانے کا کام کر رہی ہے جو شادی کو جلا سکتی تھی. صحیح کہا. لیکن کیا یہ صرف بلز پے کرنے کی حد تک محدود ہے، یا اس ڈوئل انکم سٹرکچر میں آپس کی بانڈنگ کا کوئی اور ایلیمنٹ بھی موجود ہے؟ یہاں بیکر کی ایک اور بہت خوبصورت تھیوری اپلائی ہوتی ہے جسے میرٹل اسپیسیفک کیپٹل کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس تھیوری کے مطابق شادی صرف دو لوگوں کا ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جب دونوں پارٹنرز کما رہے ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے مشترکہ اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. صحیح، یعنی مشترکہ ویلتھ. جی. اور یہ سرمایہ صرف بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا، یہ ایک بہتر گھر خریدنے، بچوں کی اچھی ایجوکیشن اور سوسائٹی میں ایک مشترکہ سٹیٹس بنانے میں لگتا ہے. تو یہ دراصل ایک طرح کا جوائنٹ وینچر یا میوچل فنڈ بن جاتا ہے جہاں دونوں پارٹنرز اپنے ریسورسز پول ان کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ جو میرٹل اسپیسیفک کیپٹل جمع ہوتا ہے، اس کی ویلیو صرف اس وقت تک زیادہ ہوتی ہے جب تک شادی برقرار رہتی ہے. اچھا. اگر ڈائیورس ہو جائے تو یہ کیپٹل تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب ایڈوکیٹڈ خواتین اپنے ریسورسز شامل کرتی ہیں تو اس جوائنٹ وینچر کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دونوں پارٹنرز کے لیے اسے توڑا جانا ٹوٹلی اللاجیکل اور نقصان دہ بن جاتا ہے. واو، یہ تو بہت ریشنل اپروچ ہے. تعلیم یافتہ عورت بیسکلی اس میرج کی نیٹ ورتھ اور ایکسپیکٹڈ ویلتھ کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اس شادی کا قیام دونوں کے مفاد میں ہوتا ہے. یہ ایکسپلینیشن پوری طرح اس ٹریڈیشنل خوف کو دھو دیتی ہے کہ عورت کمائے گی تو مغرور ہو جائے گی. بالکل. ڈیٹا بتا رہا ہے کہ عورت کمائے گی تو وہ اس جوائنٹ انٹرپرائز یعنی اس شادی کو پروٹیکٹ کرے گی. صحیح. وہ گھر کو ایک فائنینشیل فورٹریس بنا دیتی ہے جو کسی بھی ریسیشن یا مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ اسپیسیفکلی ایران جیسے ڈیولپنگ یا ٹرانزیشنل اکانومیز کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. وہ کیسے؟ جہاں اسٹیٹ کی طرف سے شاید اس لیول کا سوشل سیکیورٹی نیٹ نہ ہو جو مغرب میں موجود ہے، وہاں فیملی ہی سب سے بڑا سیفٹی نیٹ ہوتی ہے. صحیح. اس لیے لوگ ریشنلی بیہیو کرتے ہیں. وہ آمدنی کو آزادی خریدنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اکلوتے سیفٹی نیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ واقعی بہت زبردست پوائنٹ ہے. تو اگر اس سب کو سمیٹا جائے اور اس تحقیقی جائزے کے بالکل آخری حصے پر غور کیا جائے تو ہم نے جو خلاصہ دیکھا ہے وہ ہمارے عام تصورات سے بالکل مختلف ہے. بالکل. ہم نے دیکھا کہ ایران کے کانٹیکسٹ میں انفلیشن اور بے روزگاری صرف میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہیں، یہ گھروں کے اندر کی سٹیبلٹی کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں طلاق کا ٹرینڈ کاؤنٹر سائیکلیکل ہے، یعنی معیشت گرتی ہے تو شادیاں ٹوٹتی ہیں. جی. جبکہ مغرب میں ہم نے دیکھا کہ پرو سائیکلیکل ٹرینڈ ہے، جہاں لوگ بوم کا ویٹ کرتے ہیں الگ ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی. اور سب سے اہم بات جس نے ٹریڈیشنل سوچ کو غلط ثابت کیا وہ یہ تھی کہ خواتین کا تعلیم حاصل کرنا اور روزگار کمانا
خاندان کو کمزور کرنے کے بجائے ایک معاشی بفر فراہم کرتا ہے۔ اور شادیوں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ واقعی اور اس ساری ڈسکشن سے جو سب سے بڑا ٹیک اوے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانی رشتوں اور معاشیت کو الگ الگ کمپارٹمنٹس میں نہیں رکھ سکتے۔ صحیح کہا۔ یہ آپس میں انتہائی گہرے طریقے سے انٹرٹوائن ہو چکے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کو ڈیپلی اینالائز کرنے کے لیے صرف اس کی ٹریڈیشنز یا کلچر کو دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کی معاشی حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ بالکل اس کے والیٹ کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اکنامک سٹرین صرف اکاؤنٹس کو ہٹ نہیں کرتا، یہ گھروں کے سکون، نفسیاتی صحت اور آنے والی نسلوں کی فیملی سٹرکچر کو شیپ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پالیسی میکنگ یا اکنامک ڈیسیجنز صرف حکومتوں کے ڈارک رومز میں نہیں رہ جاتے، وہ سوسائٹی کا سب سے چھوٹے یونٹ یعنی خاندان پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ واقعی گہرا انسائٹ ہے، لیکن ان ساری اعداد و شمار اور تھیوریز کے درمیان ایک آخری فکرہ سوال جو اس سب کی بنیاد پر اٹھتا ہے۔ جی، جیسا کہ ہم نے ابھی اینالائز کیا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں معیشت کا رشتوں پر مختلف اثر ہوتا ہے۔ اگر کچھ ثقافتوں میں معاشی استحکام خاندان کو جوڑ کر رکھتا ہے، اسے تحفظ دیتا ہے، جیسے ایران میں، صحیح، اور کچھ ثقافتوں میں وہی معاشی استحکام لوگوں کو الگ ہونے اور نکلنے کی آزادی دیتا ہے، جیسے مغرب میں، بالکل، تو آنے والے وقتوں میں جب گلوبل اکانومیز اور کلچرز مزید آپس میں مرج ہو جائیں گے، باؤنڈریز بلر ہو جائیں گی، تو اس مکس اینڈ میچ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ پروجیکشن ہے اور واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا آنے والے وقت میں شادی کا بنیادی مقصد فائنینشل سروائیول سے ہٹ کر مکمل طور پر صرف ایک جذباتی ضرورت بن کر رہ جائے گا؟ یا پھر دنیا کی گرتی ہوئی اکانومیز ہمیں واپس اسی پریگمیٹک ماڈل کی طرف لے جائیں گی جہاں شادی اصل میں ایک معاشی پناہ گاہ ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو وقت کے ساتھ نہ صرف مزید اہم ہوتا جائے گا بلکہ آنے والی دہائیوں میں سوشیالوجی اور اکنامکس کا سب سے بڑا ڈیبیٹ بنے گا۔ واقعی، اور اس بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس تحقیقی نشست نے سننے والوں کو شادی اور اکانومی کے اس پیچیدہ رشتے کو نئے زاویوں سے سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، یہ واقعی بہت حیران کن حقائق تھے۔ تو ہمارے ساتھ اس ڈیٹا اور نالج کے ڈیپ ڈائیو میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئی تحقیق کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.